बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान से सलमान गुल। शहादत हक़ के उन्वान से मुहर्रमुल हराम में ख़ुसूसी ये नशिस्तें जो सैयदना इमाम आली मक़ाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ख़िराज पेश करने की गर्ज से ARYQTV सजाता है, उसी सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और आज हमारे मेहमान मुल्क पाकिस्तान के जय्यद अकाबिर मुस्तनद उलमाए किराम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह इनसे हम इक्तिसाब फैज़ करेंगे। और सना खान रसूल मुमताज़ खुशगुलू खुशइल्हान फ़र्ज़ंद पाकिस्तान मोहम्मद उज़ैर अज़ीज़ी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन आज भी ज़िंदा हैं दोनों आलम में, कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। आगाज़ करते हैं। जब बात हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़ुद को फ़ना कर देने वाली शख्सियत हज़रत शब्बीर, उनके किरदार को मेरा सलाम। लेकिन फ़ना करने के बाद भी रब ताला की तौहीद दुनिया पर आपने जो है बतौर पैगाम उसके असरात मुरतब किए। यानी कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं, मेरा ख़ानदान भी नहीं, अगर है कोई ज़ात तो वो परवरदिगार है। उसकी हमद मौला तू राज़ी रहना, तू हुसैन से राज़ी रहना। आएँ उसी रब की हमद हम भी बयान करें जिसकी शहादत हुसैन हमें तरग़ीब दिला रही है। उज़ैर अज़ीज़ी से दरख्वास्त करूँगा हमद रब जलील से आगाज़ करें। एक तलब है कि ही ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। अब तू है बस तू ही तू, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तेरी इबादत क्या कहना, तेरी हकीकत क्या कहना, तेरी इबादत क्या कहना, तेरी हकीकत क्या कहना। हो गई दुनिया क़िबला रू, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। सल्ले अला से गूंज उठे तेरे हरम की आज फ़ज़ा, सल्ले अला से गूंज उठी तेरे हरम की आज फ़ज़ा। आई मदीने की खुशबू, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। उठ गए आँखों से पर्दे, राज खुले सब जलवों के। उठ गए आँखों से पर्दे, राज खुले सब जलवों के। मुझसे क्या अब दूर है तू, ला इलाहा इल्लल्लाहु। अब तू है बस तू ही तू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको अपनी हस्ती का चल जाए एक रोज़ पता, सामने मेरे जब हो तू
لا الہ الا ہو۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ملاقات بھی کرواتے ہیں، اور میں قبلہ شہادت حق کی آج پہلی نشست ہے، سیدنا امام علی مقام کو میں اور آپ مل کر خراج پیش کرتے ہیں، پوری امت خراج پیش کر رہی ہے۔ اور میں ایک موقع پر ایک شعر تھا، ترمیم کے ساتھ میں نے یوں کہا تھا، خوشا نصیب کی آتی ہے روز یاد حسین، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ تو الحمدللہ ہمیں تو جب امام علی مقام کی یاد آ جائے تو تب ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ قبلہ اہل بیت اطہار سے ہم آغاز کر لیں موضوع کا، اگر آپ اجازت۔ اہل بیت اطہار سے کیا مراد ہے؟ میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سلمان بھائی، بلا شبہ حضرت سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو رفقا ہیں جو شہید ہوئے، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے اور ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ صحیح۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ اور کر سکتے ہوں نہ کر سکتے ہوں، ان کا ذکر تو کرتے ہیں نا، بے شک، ان کی اتباع کرنے کی کوشش بھی کریں، لیکن ان کے ذکر کے صدقے ہی انشاءاللہ اللہ کریم ہماری مغفرت فرمائے گا۔ آمین، بالکل امید ہے۔ جہاں تک اہل بیت اطہار کی بات ہے، یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ وہ ہیں، ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ نسب ہے، سبحان اللہ، ان سے بڑا نسب کسی کا نہیں، کسی کا نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا کس کا نسب ہوگا؟ کس کا نسب ہے؟ اچھا، پھر اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا الا نسبی و حسبی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا حسب و نسب منقطع نہیں اللہ ہوگا۔ اکبر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل بیت اطہار میں یعنی سید میں، ان کی اولاد میں سے کوئی اگر بے عمل بھی ہوں تب بھی واجب التعظیم ہے، اللہ تب بھی ان کی تعظیم کی جائے واجب ہے۔ گی۔ جی۔ اللہ، پھر اس کے ساتھ سیدہ کی اولاد ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ کی اولاد کہلاتی ہائے ہے ہائے، صلی اللہ سبحان علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جو نسب ہوتا ہے اس کے صلب میں ہوتا ہے، جی، لیکن میرا جو نسب ہے وہ میری بیٹی سے ہے۔ کیا بات۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا سبحان اللہ، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل بیت اطہار جو ہیں یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان پر احسان کرتا ہے نا، ان کے ساتھ نیکی، احسان کیا کرے گا وہ؟ صحیح بات، احسان کی ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات۔ جو ان کی خدمت کرے گا تو روز قیامت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اہل بیت اطہار یہ زمین کے لیے امان ہے، امان ہے۔ یہ ستارے النجوم امان لأہل السماء صحیح، وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، کیا بات ہے، کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، میرے اہل بیت زمین کے لیے امان ہے۔ اللہ، اب اس پر آ جائیے، اللہ، اب اس پر آ جائیے کہ یہ ہے کون؟ یہ کون ہے؟ کون نفوس قدسیہ ہے؟ اچھا، اس میں ہمارے یہاں بعض اوقات بڑے ابہامات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جی فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اور پھر اس میں اختلافات کی ایک نہ ختم ہونے والی ابحاث چل نکلتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں آیت کریمہ میں علماء کرام کے کئی اقوال موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر امام بغوی علیہ رحمہ اور تفسیر خازن والے یہ فرماتے ہیں، اور دوسرے بہت سے مفسرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھ تابعین میں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل عبا ہیں، ٹھیک، یعنی جن کو حضور نبی کریم علیہ اپنی السلام چادر نے مبارک، اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا تھا، ٹھیک ہے، اڑا لی تھی، اہل عبا، جسے کہتے ہیں لپٹا لیا تھا، انہیں اہل عبا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر اس کے ساتھ تابعین میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، صحیح، اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن، یہاں سے لے کر 7 آیات ازواج مطہرات کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن موجود، تو درمیان میں ایسا کلمہ جملہ کیسے آ سکتا ہے؟ صحیح، جو کہتے ہیں اہل عبا ہیں، ان کی دلیل یہ ہے
یہ قرآن کا اسلوب ہے، عربی محاورے میں بھی اسلوب ہے کہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے تو درمیان میں جملہ معترضہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور بات کی جا سکتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام ثعلبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی ہاشم ہے، امام بقائی کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ہر وہ شخص، ہر وہ کہ جن کا حضور نبی کریم علیہ السلام سے قریبی تعلق ہے، چاہے وہ مرد ہوں، سیدہ ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، وہ تمام کے تمام اہل بیت کہلائیں گے۔ اور پھر اس میں ایک دلیل بھی ہے نا، جیسے واصلہ بن اسقا جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہے تو عرض کی یا رسول اللہ میں بھی، تو فرمایا کہ تو بھی میرے اہل بیت میں سے۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سلمان منا و اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت سے ہے، اللہ اکبر۔ تو ان کی تائید ہوتی ہے۔ بالکل، مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ اہل بیت سے مراد ہوتا ہے جو گھر میں رہتے ہیں، جی، تو یہاں پر اہل بیت نسبی ان کا مراد ہونا ظاہر نہیں تھا، اسی لیے چادر تطہیر ان پر ڈالی ہے، اللہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ازواج مطہرات بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن تمام علماء یہ فرماتے ہیں یہ سارے اقوال اپنی جگہ، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے خاص مواقع پر جن نفوس قدسیہ کو اپنی چادر مبارک میں جمع فرمایا اور جن کو بار بار فرمایا جمع فرمایا، بار بار ہر موقع پر، وہ سیدہ خاتون جنت ہیں سبحان رضی اللہ عنہا، وہ سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میں آخری بات کہوں گا چونکہ یہ بات ایسی تھی کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل تھی، بالکل ضرورت ہے تمام اقوال کا ابہامات ختم ہو جائیں۔ بالکل صحیح بات، زبردست آپ ماشاءاللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سی روایات ہیں، میں مجموعہ پیش کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام، ایک روایت ہے کہ 7 دن تک، ایک روایت ہے 40 دن تک، ایک روایت ہے 7 مہینے تک، اور ایک روایت ہے 8 مہینے تک فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان شریف کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ فرماتے تاکہ واضح ہو جائے سبحان کہ اللہ، کون مراد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے اور اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جتنا خوبصورت ظاہر ہے یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیں چہرہ بھی یہ ہمارے علماء کا کیسے کھل سا جاتا ہے کہ اس بات کس کی ہو رہی ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ تمام اقوال اور تمام روایتوں کا احترام بھی بجا لانا ہے، جس طرح آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، تفصیل طلب تھا یہ سوال کہ یہ ہمیں احترام بھی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اعتراض نہیں کرنا ہے کہ ایک کسی جماعت سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جائے۔ ہمیں تمام اقوال تمام روایتیں، حضرت نے یہ بہت اچھا کیا کہ آج یہ اس سوال کے اندر ایک بہت بڑی گتھی بھی سلجھائی، اور معاشرتی طور پہ اس پیغام کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ایک ترغیب ہے کہ ہم نے سب کا احترام بھی کرنا ہے، تمام اقوال کا احترام بھی کرنا ہے، روایتوں کا احترام بھی کرنا ہے، لیکن جو مسلمہ ایک ہمارے سامنے حقیقت ہے اس سے انحراف بھی نہیں ہونے دینا، یعنی اعتدال سے اپنی طبیعت، اپنی فکر اور اپنی تمام ہمارا اسکول آف تھاٹ بھی معتدل ہونا چاہیے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا شہادت حق کے عنوان سے سیدنا امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی جناب میں نذرانہ عقیدت، پہلا روز اور پہلی نشست کا پہلا سوال، اہل بیت اطہار کون ہیں، ان میں کون شامل ہے؟ انتہائی وضاحت کے ساتھ بہت شارٹ ڈیوریشن میں بہت تفصیلات آپ نے پیش کی۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب جزاک اللہ۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں، آیت تطہیر اللہ رب العزت جو ہے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرتا ہے جو مطہر ہیں، مشفع ہیں، نجاست جن کے قریب بھی نہیں آ سکتی، تو یہاں قرآن مجید جو ان کی طہارت بیان فرما رہا ہے، اس تطہیر سے ہم کیا مراد لیں؟ قرآن کیوں اس ضرورت کو پیش نظر یہ آیت جو ہے نازل فرماتا ہے؟ بہت شکریہ۔ نہایت منفرد عنوان کے تحت اہل بیت اطہار کا ذکر خیر جاری ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ قبلہ مفتی صاحب نے نہایت جامع انداز میں اکابرین اور مفسرین کے اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اہل بیت اطہار سے مراد کون ہستیاں ہیں اور اس میں کون کون شامل ہے۔ یقیناً اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ یہ 5 ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحیح بات۔ البتہ اگر یہ رائے موجود ہے اکابرین کی کہ اس میں امہات المؤمنین بھی شامل ہیں، کیونکہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اہل و عیال، صحیح بات، اہلیہ، بالکل ٹھیک، اہل، صحیح بات، تو گھر والوں کا جب تذکرہ آئے گا تو اس میں اہلیہ کو کیسے اس میں سے خارج کیا جا سکتا ہے؟
لہٰذا امہات المؤمنین کا ذکر خیر بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس آیت تطہیر کی تفسیر اور تشریح کے اندر مختلف مواقع پر جیسے خصوصیت کے ساتھ اظہار فرمایا، وہ انہی 5 ہستیوں کے ساتھ خاص نظر آتا ہے، بطور خاص نظر آتا ہے۔ اور اس کو امہات المؤمنین کے ساتھ کسی ٹکراؤ یا تضاد کی کیفیت بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ امہات المؤمنین ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی ازواج ہیں، لہٰذا حضرت مولا کائنات کی بھی ماؤں کا درجہ انہیں حاصل ہے، سیدہ کائنات کی بھی ماؤں کا درجہ انہیں حاصل ہے، اور حسنین کریمین کی بھی ماؤں کا انہیں درجہ حاصل ہے۔ تو یہ تو شان اور عظمت کی بات ہے، یہ کوئی رقابت، تضاد اور تصادم کی بات ہے ہی نہیں، اور اہل ایمان کو سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ اور پنجتن کا اور ان ہستیوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر آیا ہے، اور اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہے۔ اب جس انداز میں قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں اہل بیت کا ذکر فرمایا، وہ بہت منفرد ہے اور بہت گہرائی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو انما کلمہ حصر کے ساتھ شروع فرمایا، جس کا معنی ہے بے شک، یعنی ہر قسم کے شک کو، تردد کو اللہ نے دور فرما دیا۔ اور وہ تردد اور شک نہ قرآن کی جانب سے ہے نہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ پڑھنے والے اور دیکھنے والوں کی جانب سے ہو سکتا تھا، اس کو رد فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے۔ تو ارادے کے لیے کوئی اور لفظ استعمال اگر فرمایا جاتا ہے، ابھی اللہ چاہتا ہے، ارادہ، اللہ کا ارادہ ایسا ہے، پورے قرآن مجید سے اس کو سٹڈی کیا جائے، جہاں ارادہ الہی ہوتا ہے وہاں وہ کام ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ایک ہے اللہ کا چاہنا، اور ایک ہے ارادہ کرنا، اور ایک ہے اللہ کا ارادہ فرمانا۔ یہ تو پھر تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کیا بات، تو ارادے کے ساتھ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ کائنات تخلیق اب ارادہ کس شے کا فرمایا؟ ارادہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ رجس کو اللہ تبارک و تعالی تم سے دور رکھے، اور دور ہے اور وہیں سے دور فرما دے۔ اور اس میں ہمارے ناظرین اس بات کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ منکم کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، بلکہ انکم کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا اظہار ہے۔ اگر یہاں ہوتا منکم، تو منکم کے اندر یہ تقاضا شامل ہو سکتا تھا کہ رجس ان کے ساتھ منسلک ہو چکا تھا اور اسے دور فرمایا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کا استعمال نہیں فرمایا۔ احتیاط کا عالم دیکھیے، انکم کا لفظ استعمال فرمایا، اور ان آلریڈی بعد کے اوپر دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ رجس ان سے دور ہی تھا، یہ نہیں کہ رجس کبھی ان کے قریب ہوا تھا یا وہ رجس کے کبھی قریب ہوئے تھے۔ ملوث ہونا، مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ رجس ان سے دور تھا، اور جیسے دور تھا وہیں سے اس کے دوری کو اور دور کر دیا، اس کے بعد کو اور بڑھا دیا، اور ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، ارادہ فرما لیا کہ اب وہ رجس کبھی قریب نہیں آ سکتا، وہ دور تھا اور دور ہی رہے گا۔ اب رجس کیا ہے؟ رجس کا ترجمہ اگر عام لوگوں کے تناظر میں ہو تو ہم کہیں گے گندگی، مگر یہاں میں کہوں گا کہ کوئی نازیبا شے جو ان ہستیوں کے شایان شان نہیں، ہر اس نازیبا شے کو اللہ رب العزت نے ان سے دور رکھا اور دور فرما دیا۔ اور وہ نازیبا شے چاہے اس کا تعلق جسمانیت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق فکر کے ساتھ ہو، اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہو، تو یہ آیت مبارکہ ان ہستیوں کے بارے میں اس بات پر صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے کہ نہ تو ان کے فکر میں کوئی نامناسب شے کبھی داخل ہوئی، نہ ان کی رائے میں، نہ ان کے عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، نہ جسم کے قریب، نہ ظاہری طور پر، نہ باطنی طور پر، نہ مخفی، کسی بھی اعتبار سے رجس اور کوئی ناپسندیدہ شے ان ہستیوں کے نہ کبھی قریب تھی نہ قریب ہوئی۔ اور جب رجس نہ تھا نہ قریب ہو سکتا ہے، اس کے بعد اگلی بات کیوں فرمائی؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے، اور پھر تطہیر کو مصدر کو لا کر اس کے اندر مصدر مطلق کو لا کر مفعول مطلق کے طور پر اس میں تاکید کو بڑھا دیا کہ اتنا پاکیزہ فرما دے۔ تو یعنی یہ اس کو کہہ سکتے ہیں پاکیزگی در پاکیزگی در پاکیزگی، نفاست در نفاست در نفاست۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ اے اہل بیت اطہار، اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نازیبا شے کو ہمیشہ ہر حال میں تم سے دور رکھا،
اور ہمیشہ ہر حال میں وہ دور رہے گی، کیونکہ تمہیں طہارت، نفاست اور پاکیزگی کے فکر اور خیال کی پاکیزگی بھی، جسم کی پاکیزگی بھی، ہمہ قسمی پاکیزگی اس درجے پر اللہ نے عطا فرمائی ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔ میں مفتی صاحب قبلہ لفظ مباہلہ آپ نے فرمایا نا کہ دیگر مواقع بھی، اور پھر آپ نے جو کیا خوبصورت بات فرمائی سیدہ کہ دروازے پر آپ کا علی الصبح اور پھر سلام علیکہ یا اہل بیتی، بہت خوبصورت۔ تو اب ایک موقع مباہلے کا بھی، لیکن ہم اس موقع پہ نہیں، لیکن لفظ مباہلہ میں سمجھتا ہوں پہلے ویورز ہمارا انڈرسٹینڈ کریں مباہلہ ہے کیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو یا غیر عمل ہو، ناپسندیدہ چیز ان کے قریب نہیں آتی، قریب نہیں آتی، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو یا غیر عمل کے اعتبار سے ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑے پیارے اشعار فرمائے، فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، سبحان کہ اے اہل بیت رسول اللہ کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری محبت قرآن میں فرض فرمائی ہے۔ من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور آپ کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جہاں مباہلے کی مباہلہ کہتے ہیں، عام طور پر ہم مباہلہ کہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے مباہلہ، مباہلہ، مناظرہ اور مباہلہ۔ صحیح۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مناظرہ۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین دلائل سے بات کریں، اور جب دلائل سے وہ نہ مانیں، حق بات کو نہ مانیں، تو اس کا اگلا درجہ مباہلہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، مناظرہ بعض اوقات غیر یقینی باتوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن مباہلہ غیر یقینی باتوں پر نہیں ہوتا، یقینی باتوں پر ہوتا مطلب ہے۔ ایز سرٹین جی، سچویشن۔ یہ ڈیفرنس ہے صحیح۔ یقینی باتوں پر، اسی لیے کیونکہ مباہلہ کہتے اسے ہیں کہ جہاں مناظرہ نہ ہو، جہاں دلائل کی بات اب نہ ہو، بلکہ فریقین جمع ہو جائیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک بد دعا کی صورت ہو، صحیح، یعنی اس کے خلاف دعائے ضرر کی جائے، بد دعا کی جائے، یعنی دونوں طرف فریقین تو اپنے جو حق پر ہوگا وہ ظاہر ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مباہلہ مناظرہ، یعنی ہمارے ہاں تو پہلے مباہلہ ہوتا ہے بعد میں مناظرہ ہوتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن مناظرہ پہلے ہوتا ہے، اور اگلا درجہ، اگلا اسٹیپ جو ہے وہ مباہلے کا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو آیت مباہلہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہاں پر وہی بات آ گئی، پھر مباہلہ کرو کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، یہ بد دعا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ نجران کے عیسائی جب آئے اور انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اب دیکھیں مناظرہ ہوا نا ایک طریقے سے۔ صحیح۔ انہوں نے کہا پہلے کہ مناظرہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ صحیح۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور آپ کیا مانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اللہ کا رسول مانتا ہوں ان کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو کہا کہ وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے، تو کہا کہ جب تم عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اب بتائیے، اس پر وہ بجائے سمجھنے کے، حق سامنے آنے کے، بحث تو کر، بجائے یہ سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے بحث کی اور لڑائی جھگڑے کا ایک اہتمام کیا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یا رسول اے محبوب، اب ان کو کہیں کہ جمع ہو جائے۔ تو صاحب میں یہیں سے انشاءاللہ ایک وقفہ چھوٹا مجھے لینا ہے، اور مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ جب نجرانیوں کے سرداروں نے کہا کہ جمع ہو جائیں، یہیں سے انشاءاللہ اس کو جوڑتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شہادت حق پروگرام میں سیدنا امام علیہ مقام اور آپ کے رفقا کو خراج پیش کرنے کی غرض سے اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرنے کی غرض سے یہ نشست سجائی گئی۔ پہلا روز اور آخری مرحلہ، آخری سیگمنٹ ہے۔ مفتی محمد سہیل اعظم جری صاحب مباہلہ کی تعریف بیان فرما رہے تھے، اور وہ نجرانیوں کا واقعہ۔ جی مفتی صاحب، انہوں نے کہا جمع ہو جاؤ، تو اس میں خاص طور پر یہ کہا کہ ان سے کہو کہ ہم بھی لاتے ہیں، تم بھی لاؤ۔ کن کو لاؤ؟ اپنی اولاد کو، اور ابنانا و ابنا نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو لے آؤ، خواتین کو لے آؤ، اور خود بھی آ جاؤ۔ صحیح۔ اب جب وہ عیسائی جمع ہو کر آئے تو انہوں نے عبد المسیح عاقب تھا، ان کا بڑا پادری تھا، اس سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس نے منع کیا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ صحیح۔ تو بہرحال یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو یہ شرائط پیش کرتے قبول کر لو،
اور ایک صلح کی صورت پیدا کرو، مبالغہ نہ کرنا۔ صحیح۔ اچھا، جب پیغام بھیجایا گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں جمع تشریف لا چکے تھے۔ وہاں کون تھا؟ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ، سیدہ خاتون جنت، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام کے تمام جمع تھے۔ اب جب وہ عبد المسیح عاقب جس کا نام تھا وہ ان کے ہمراہ آیا تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیلا، اللہ اکبر، کہ کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چاہتے ہو اپنی خیر و عافیت تو ان سے صلح کر لو۔ مطلب ان کی چہروں کی وجاہت اور ظاہر نور کو دیکھ انہوں نے فدیہ قبول کر لیا اور معاملات ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ جو ہے وہ مبالغہ کرتے تو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا، ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی، اور 1 سال کے اندر عیسائیوں میں سے کوئی روئے زمین پر باقی نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہ اجسام بنو ہاشم، یہ وہ 5 مقدس تن تھے جنہیں 5 تن کہا تو جاتا مجھے ہے۔ کہنے دیجئے کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ آئے ہائے۔ اچھا، یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے بے قدرے نہیں جانتے۔ نہیں، صحیح بات۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ قدر و شان اہل بیت، اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ماشاءاللہ، ظاہر ہے یہ بیان کرتے ہوئے آپ آخری لمحات میں آخری الفاظ میں کیفیت بھی مفتی صاحب کی دیدنی تھی، ظاہر موقع ہی ایسا ہے اور اس کا تتمہ ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں قبلہ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں انہیں کشتی نوح یعنی سفینہ نوح کا مصداق قرار دیا گیا از حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں۔ سفینہ نوح تو ظاہر امان کے لیے، نجات کے لیے اور فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے تھا، تو اہل بیت اطہار بھی؟ جی یقیناً حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر مختلف انداز میں اہل بیت اطہار کی شان کو بیان فرمایا، اور حجت الوداع کا موقع ہو، کوئی اہم موقع ہو، آقا علیہ السلام نے بہت تفصیل کے ساتھ منفرد انداز میں ان ہستیوں کے ذکر خیر کو امت تک پہنچایا۔ انہی میں سے ایک یہ بات ہے، اب صاحب ذریعہ ہم اپنی گفتگو کو اسی پر فوکس کریں گے اور وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اللہ اکبر، اور جو اس سے باہر رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ تمثیل ہے، استعارہ ہے، سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی میں اہل ایمان سوار ہوئے تھے اور کافر ہی باہر رہ گئے تھے، اور جو اندر آ گیا تھا وہی بچ گیا اور جو باہر رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا اس میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی ایمان ہے، اہل بیت اطہار کی نسبت، محبت، ادب اور تعظیم ہی ایمان ہے، اور جو ان ہستیوں کی محبت کو، ادب کو، تعظیم کو نہیں مانتا یا کسی اعتبار سے ان کو پامال کرتا ہے، وہ در حقیقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے دامن سے وابستہ ہونا یہ باعث نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آقا علیہ السلام نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری اہل بیت کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، تو کشتی کی مثال اگر لی جائے تو صحابہ کرام کو پھر آقا علیہ السلام نے النجوم فرمایا، جیسے حضرت نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا تھا کہ آسمان کی بقا اور اس کا قائم رہنا وہ نجوم کے ساتھ ہے۔ تو نجوم تو پرانے زمانے میں کشتی میں جب لوگ سوار کرتے تھے، آج کل تو ڈیجیٹل میپ ہے، لیکن وہ ستاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین کرتے تھے، منزل کا تعین کرتے تھے۔ تو گویا صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو ایک اور انداز میں بیان کیا اور اپنی اہل بیت کی شان کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا۔ تو اہل بیت اطہار کی نسبت، ادب، تعظیم اور محبت ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ پیمانہ ایمان بھی ہے، پیمانہ نجات بھی ہے، پیمانہ ہدایت بھی ہے، پیمانہ فلاح بھی ہے،
جس کے دل میں ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ادنا سا بھی گرد و غبار آ گیا وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ہلاکت اور تباہی اس کا انجام بن جاتا ہے۔ اللہ اس لیے لازم ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنایا جائے، اور آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو جو 3 چیزیں سکھانی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب بہت شکریہ، خوبصورت کلام، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ کمال کیا۔ مفتی صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ظاہر ہے آج کا تو ذکر خیر ہے ہی وہ کہ جس سے برکت ہی برکت ملتی ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ وسیلے بھی جب پیش کیے جائیں، دعا میں جب ان کا ذکر کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ وسیلے وہ ہیں جو رد نہیں ہوتے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور میں وہ جو شعر ہے اس کا بڑا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، داستان اہل بیت جو مولانا حسن نے لکھی ہے کہ جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گان اہل بیت، کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گان اہل بیت۔ اللہ رب العزت شہادت امام علی مقام کے صدقے ہمیں 2 جہان میں عزتیں عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، حق پر راہ حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ عزیر عزیزی منقبت اہل بیت یا منقبت سیدنا امام علی مقام پیش کریں گے، ہم اسی پر رخصت ہو جائیں گے۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے، حد نظر ہے کربلا، مد نظر حسین ہے۔ باغ نبی میں جو کھلا ایسا گلاب ہے حسین، شاخ سنا پہ جو لگا ایسا ثمر حسین ہے، شاخ سنا پہ جو لگا ایسا ثمر حسین ہے۔ نور خدا لم یزل چشم رسول حق نگر، اور اسی رسول کا نور نظر حسین ہے، اور اسی رسول کا نور نظر حسین ہے۔ علم کا شہر ہے نبی، صلح و جہاد کا علی، شہر کا ایک در حسن دوسرا در حسین ہے۔ میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے، اس کی نگاہ پر درود، اس کے شعور کو سلام، کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پیسر حسین ہے، کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پیسر حسین ہے، حد نظر ہے کربلا، مد نظر حسین